बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ है? इसकी डेफिनेशन है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी टू द पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड बिकम ज़ीरो। वो कहता है कि किसी भी बॉडी को पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी तक पहुंचाने के लिए हमें जितना वर्क डन करना पड़ता है, लेकिन शर्त यह है कि जहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो हो जाए, उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। लेट हमारे पास एक कोई भी बॉडी है, उसे हमने ज़मीन से ऊपर इन्फिनिटी पॉइंट तक लेके जाना है जिधर ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो हो। तो उसे ज़मीन से लेकर इन्फिनिटी पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना हमें वर्क डन करना पड़ता है वो कहलाता है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। या हमें जितनी एनर्जी उस बॉडी को देनी पड़ती है कि वो उस पॉइंट तक पहुंच जाए जिधर ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो है, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड वो फील्ड है जिधर किसी भी बॉडी को हम ले जाएं लेकिन ज़मीन उसे दोबारा अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, दोबारा उसे अपनी तरफ खींच ले, उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ज़मीन के इर्द गिर्द वो रीजन, वो एरिया जिधर कोई भी बॉडी मौजूद होगी या कोई ऑब्जेक्ट मौजूद होगा तो वो दोबारा ज़मीन की तरफ आ जाए, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। आगे देखते हैं कि इसको हम कैलकुलेट किस तरह करते हैं। इसका फार्मूला क्या है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का, कि हमें कितनी एनर्जी देनी पड़े कि कोई बॉडी ज़मीन से उस पॉइंट तक पहुंच जाए जहां ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो हो। तो वो हम फार्मूला ड्राइव करते हैं। इफ़ ए बॉडी ऑफ मास m इज़ डिस्प्लेस्ड इन स्पेस फ्राम पॉइंट 1 to n इन ग्रेविटेशनल फील्ड। कोई भी बॉडी है जिसका मास m है, उसे हमने पॉइंट 1 to n तक लेके जाना है जहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद हो। तो फोर्स इज़ नॉट कांस्टेंट इन दैट डिस्प्लेसमेंट। 1 से लेकर n तक यानी 1 से इन्फिनिटी पॉइंट तक हमने जाना है, लेकिन इस सारे डिस्टेंस में फोर्स कांस्टेंट नहीं होगी। तो फोर्स को कांस्टेंट पहले रखना है, तब वो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे लिए कारआमद साबित होगा। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है mgh के। m क्या है? मास ऑफ ए बॉडी। g क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। और h क्या है? हाइट है। इट इज़ ओनली ट्रू व्हेन ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट एज नियर द अर्थ। कहते हैं कि ये उस वक्त तक एप्लीकेबल होगा जब तक ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट होगी। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट नहीं होगी तो पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला हमारे लिए कारआमद साबित नहीं होगा। तो कहता है कि अदरवाइज इट इज नॉट यूज, इसके अलावा ये यूज़ नहीं किया जा सकता। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो कहता है कि जो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। किसी भी बॉडी को जब आप ज़मीन से ऊपर लेके जाते हैं तो जैसे जैसे उसका डिस्टेंस ज़मीन से बढ़ता जाता है तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जाती है। तो इसमें रिलेशन क्या हुआ? इन्वर्सली रिलेशन। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगी, और अगर फोर्स बढ़ती है तो डिस्टेंस कम होगा। इसे हम कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली रिलेशन। तो नीचे लिखा हुआ है कि F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², यानी F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। इट इज़ आल्सो फॉर फोर्स कांस्टेंट। तो ये हमारी अर्थ है। इस अर्थ से हमने 1 पॉइंट से इन्फिनिटी पॉइंट तक जाना है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट 1 से n तक जाएंगे तो इसमें फोर्स कांस्टेंट नहीं होगी। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं होगी तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने इसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर दिया है। 1 से 2 तक एक पैच बना लिया, 2 से 3 तक, 3 से 4 तक। इसी तरह हमने छोटे छोटे पाथ बना लिए हैं। फिर हम इन छोटे छोटे पाथ में फोर्स फाइंड करेंगे और वर्क डन फाइंड करेंगे कि 1 से लेकर 2 तक जाने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, और 2 से 3 तक, 3 से 4 तक। इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे तो हम वर्क डन फाइंड कर लेंगे। यहाँ इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। हम फाइंड कर लेंगे कि 1 से लेकर n तक जाने के लिए हमें कितनी एनर्जी दरकार है। तो अब वो कह रहा है कि इफ़ वी डिवाइड द डिस्टेंस फ्राम पॉइंट 1 to n इनटू स्मॉल एंड इक्वल स्टेप्स। वो कहता है कि 1 से लेकर n तक हम छोटे छोटे डिवाइड कर लेते हैं, पार्ट्स बना लेते हैं, इक्वल पार्ट्स बना लेते हैं। एंड लेंथ ऑफ ईच स्टेप इज़ del r, और हर जो छोटा स्टेप है उसकी लेंथ क्या है, उसकी लंबाई क्या है, del r हम मान लेते हैं। सो फॉर दीज स्टेप्स फोर्स इज़ कांस्टेंट। तो इस छोटे छोटे स्टेप्स के लिए अब फोर्स कांस्टेंट होगी, लेकिन अगर हम डायरेक्ट 1 से n तक बात करें तो फोर्स में वेरिएशन आता रहेगा।
ٹھیک ہے. تو آگے ورک ڈن ڈیورنگ. اب ہم ورک ڈن فائنڈ کریں گے چھوٹے چھوٹے پیچز کا. پہلے ہم 1 سے لے کر 2 تک کا ورک فائنڈ کریں گے, 2 سے 3 کا, 3 سے 4 کا. اسی طرح ہم سب کا ورک ڈن فائنڈ کر لیں گے اور سب کو ایڈ کر دیں گے, تو ہمارے پاس ٹوٹل ایبسلیوٹ پوٹینشیل انرجی آ جائے گی. تو پہلے ہے کہ ورک ڈن along فرسٹ اسٹیپ. فرسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ 1 سے لے کر 2 تک, اسے ہم فرسٹ اسٹیپ کا نام دے دیتے ہیں. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹر آف ارتھ سے پوائنٹ 1 تک کا جو ہم نے ڈسٹینس لیا ہے اسے ہم R1 کا نام دے لیتے ہیں, اور سینٹر آف ارتھ سے پوائنٹ 2 تک جو ہم نے ڈسٹینس لیا ہے اسے ہم نے R2 کا نام دے دیا. سینٹر آف ارتھ سے لے کر جو دونوں پوائنٹ کا سینٹر ہے ادھر تک کا ڈسٹینس ہم نے R دے دیا اس کو نام. تو R ہمارے پاس یہ جو سینٹر میں ہے ادھر فورس بھی کانسٹنٹ ہوگی, اور یہ R ہمارے پاس ہوگا R1 پلس R2/2, یعنی ایوریج ہوگا. R1 اور R2 کو ایڈ کریں گے اور 2 پہ ڈیوائڈ کریں گے, تو یہ R ہمارے پاس آ جائے گا جو مڈ میں ہے. سینٹر آف ارتھ سے لے کر دونوں پوائنٹ کے مڈ میں جو پوائنٹ ہے جو ڈسٹینس ہے اسے ہم R کہہ رہے ہیں, اور وہ R ایکول ہے R1 پلس R2/2 کے. اور جو پوائنٹ 1 اور پوائنٹ 2 کے درمیان ڈسٹینس ہے, پوائنٹ 1 اور پوائنٹ 2 کے درمیان جو ڈسٹینس ہے اسے ہم ڈیل آر کا نام دے رہے ہیں, ڈیل آر کا نام دے رہے ہیں. تو ڈیل آر ہمارے پاس کیا ہوگا؟ R2 مائنس R1. R2 میں سے R1 مائنس کریں گے تو ہمارے پاس ڈیل آر آ جائے گا. ان دونوں کے درمیان جو ڈسٹینس ہوگا وہ ہمارے پاس آ جائے گا. تو R2 مائنس R1. تو ادھر سے ہم R2 نکال لیتے ہیں. R2 از اکول ٹو ڈیل آر ادھر آ جائے گا, ڈیل آر ادھر ہی رہے گا, R1 ادھر آ جائے گا, پلس R1 ہو جائے گا. تو یہ ہم نے R2 نکال لیا. اوپر ہم نے R فائنڈ کیا تھا, اسے آپ ایکویشن 1 کا نام دے لیں, اسے آپ ایکویشن 2 کا نام دے لیں. آپ جو ایکویشن 2 ہے اسے ایکویشن نمبر 1 میں پٹ کر دیں. تو R ہمارے پاس آ جائے گا R1 پلس R2 کی جگہ یہ ایکویشن نمبر 2 ہم نے پٹ کر دی, ڈیل R پلس R1/2. تو R ہمارے پاس آ جائے گا R1 پلس R1 2R1 پلس ڈیل R/2. تو یہ ہمارے پاس کیا آ گیا؟ R جو ڈسٹینس ہے دونوں پوائنٹ کے درمیان ہے, 1 اور 2 کے درمیان, سینٹر آف ارتھ سے لے کر دونوں پوائنٹ کے درمیان جو ہم ڈسٹینس مار رہے ہیں وہ ہے R, جو اسے آپ ایکویشن 3 کا نام دے دیں. اوپر ہم نے کیا پڑھا تھا کہ فورس انورسلی پروپورشنل ہے اسکیئر آف ڈسٹینس کے. تو یہ جو R ہے اس کا ہم اسکیئر لے لیتے ہیں, اور اسکیئر دونوں سائڈ پہ ہم اسکیئر لیں گے. R اسکیئر از اکول ٹو, اس کا بھی ہم اسکیئر لے لیتے ہیں, 2R1 پلس ڈیل R/2 کا اسکیئر. تو اسکیئر کیا ہوتا ہے کسی بھی 2 ٹرمز کا, کہ پہلی ٹرم کا اسکیئر پلس دوسری ٹرم کا اسکیئر پلس 2 انٹو پہلی اور دوسری ملٹیپلائی پہلی ٹرم انٹو سیکنڈ ٹرم. اگر 2 آ رہا ہے نیچے تو 2 کا اسکیئر 4 ہو جائے گا. تو R اسکیئر ہمارے پاس آ جائے گا 4R1 اسکیئر پلس ڈیل R اسکیئر پلس 2 اندر ملٹیپلائی ہو جائے گا سب کے ساتھ, تو 4R1 ڈیل R/4 ہمارے پاس آ جائے گا. اب اس 4 کو علیحدہ سب ٹرمز کے نیچے لکھ لیں تو آ جائے گا 4R1 اسکیئر/4 پلس ڈیل R اسکیئر/4 پلس R1 ڈیل R/4. تو یہ 4 اس 4 سے کٹ جائے گا, یہ بھی 4 کٹ جائے گا. تو R اسکیئر ہمارے پاس آ جائے گا R1 اسکیئر پلس ڈیل R اسکیئر/4 پلس R1 ڈیل R. تو ادھر دیکھیں ڈیل R کیا ہے, دونوں پوائنٹس کے درمیان ڈسٹینس ہے اسے ہم ڈیل R کہہ رہے ہیں. اور R1 کیا ہے, R1 سینٹر آف ارتھ سے لے کر پوائنٹ 1 تک جو ڈسٹینس ہے اسے ہم R1 کہہ رہے ہیں. تو R1 بڑا ہے, ڈیل R چھوٹا ہے. تو ایز کمپیئر ٹو R1 یہ انتہائی کم ہے, تو اسے ہم 0 مان لیتے ہیں. R1 ویری ویری گریٹر دین ڈیل R اسکیئر, یا ڈیل R اسکیئر ویری ویری لیس دین R1 اسکیئر. تو اس کے مقابلے میں ایز کمپیئر ٹو R1 ڈیل R از نیگلیجیبل, یعنی ڈیل R اس کے مقابلے میں انتہائی کم ہے, اسے ہم ڈیل R کو 0 مان لیتے ہیں. تو ادھر ڈیل R اسکیئر کو اگر ہم 0 مان لیں تو یہ ٹرم 0 ہو جائے گی, باقی ہمارے پاس رہ جائے گا R1 اسکیئر پلس R1 ڈیل R.
تو میرے پاس اکویشن آ گیا کہ آر اسکیئر از اکول ٹو آر ون اسکیئر پلس آر ون ڈیل آر. ڈیل آر اسکیئر کیا تھا ایز کمپیئر ٹو آر ون اسکیئر کے نیگلیجبل 0 تھا. تو ڈیل آر کیا ہے ہمارے پاس ہے, ڈیل آر ہے R2 مائنس R1. ڈیل آر کی ویلیو اوپر پٹ کر دیتے ہیں تو آ جائے گا آر اسکیئر از اکول ٹو R1 اسکیئر پلس R1 انٹو ڈیل آر کی یہ جو ویلیو آئی ہے ہمارے پاس R2 مائنس R1. تو اسے اب ہم ملٹیپلائی کر لیتے ہیں R1 کو اندر, R1 R2 مائنس R1 اسکیئر آ جائے گا. تو ادھر R1 اسکیئر اور R1 اسکیئر ایک پلس کا ہے اور ایک مائنس کا, یہ کٹ جائیں گے تو ہمارے پاس R اسکیئر رہ جائے گا R1 R2. سینٹر آف ارتھ سے لے کر پوائنٹ 1 اور پوائنٹ 2 کے درمیان جو ڈسٹینس ہے وہ ہمارے پاس آ گیا R اسکیئر از اکول ٹو R1 R2. اور گریویٹیشنل فورس کیا ہے سینٹر آف ارتھ پہ, F از اکول ٹو G M اوور R اسکیئر. اس میں G کیا ہے, کیپیٹل G ہے گریویٹیشنل کانسٹنٹ, M کیا ہے, کیپیٹل M ہے ماس آف ارتھ. یہ جو M ہے یہ ہے ماس آف اے باڈی, اس باڈی کا ماس ہے جسے ہم پوائنٹ 1 سے لے کر انفینٹی پوائنٹ تک پہنچانا چاہتے ہیں. اور نیچے جو R اسکیئر ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ R ڈسٹینس ہے جو پوائنٹ 1 سے پوائنٹ 2 کے درمیان میں ہے. اوپر R اسکیئر کی ویلیو ہم نے نکال لی ہے تو ہمارے پاس فورس بن جائے گی G M اوور R اسکیئر کی جگہ R1 R2. تو یہ ہمارے پاس آ گئی گریویٹیشنل فورس پوائنٹ R1 سے لے کر پوائنٹ R2 کے درمیان تک. تو فورس بھی ہم نے نکال لی. پہلے ہم نے چینج ان ڈسٹینس جو دونوں پوائنٹ کے درمیان ڈسٹینس ہے ڈیل آر, وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ R2 مائنس R1 ہے. تو اب ہم ورک فائنڈ کرتے ہیں کہ پوائنٹ 1 سے لے کر پوائنٹ 2 تک جانے کے لیے ہمیں کتنا ورک کرنا پڑا ہے. تو ورک کا فارمولا ہوتا ہے F ڈاٹ ڈیل آر, چینج ان ڈسٹینس. سو W از اکول ٹو F کی جگہ یہ رکھ دیں G M اوور R1 R2 اور ڈیل آر کیا ہے R2 مائنس R1. لیکن آپ کو ادھر ایک بات یاد رکھنا ہوگی کہ جب ہم کسی بھی باڈی کو زمین سے اوپر لے کر جاتے ہیں تو گریویٹیشنل فورس اسے نیچے کھینچتی ہے, ہم اس کے اپوزٹ اسے لے کے جا رہے ہوتے ہیں, اپوزٹ اس پر ورک آ رہے ہوتے ہیں. تو پھر گریویٹیشنل فورس کیا ہو جائے گی, مائنس ہوگی ادھر, کیونکہ ورک ڈن اور فورس ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. تو یہ ورک ڈن ہمارے پاس آ گیا پوائنٹ 1 سے پوائنٹ 2 تک. اسے ہم ایسے لکھ سکتے ہیں پوائنٹ 1 to 2 مائنس G M اوور R1 R2 انٹو R2 مائنس R1. یہ R2 R1 کو اس کا دونوں کو R2 اور مائنس R1 کے نیچے لکھ دیتے ہیں. W1 to 2 مائنس G M اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں R2 مائنس R1 اوور R1 R2 R1 R2. تو R2 سے کٹ جائے گا, R1 سے کٹ جائے گا, تو ہمارے پاس ورک ڈن آ جائے گا پوائنٹ 1 to 2 تک مائنس G M انٹو 1 اوور R مائنس 1 اوور R2 R1. تو یہ ہمارے پاس ورک ڈن آ گیا پوائنٹ 1 سے لے کر پوائنٹ 2 تک. اب ہم ورک ڈن فائنڈ کریں گے اسی طرح پوائنٹ 2 سے لے کر پوائنٹ 3 تک, پھر پوائنٹ 3 سے لے کر پوائنٹ 4 تک, اور اینڈ پہ ہم انفینٹی پوائنٹ تک پہنچ جائیں گے. اگر آپ غور کریں تو یہ دیکھیں R2 جو سینٹر آف ارتھ سے لے کر پوائنٹ 2 تک ڈسٹینس ہے وہ مائنس ہو رہا ہے کس میں سے, پوائنٹ 1 کے ڈسٹینس سے, جو پوائنٹ 1 کا ڈسٹینس ہے فرام دی سینٹر آف ارتھ سے لے کر. جب ہم فائنڈ کریں گے ورک ڈن فرام پوائنٹ 2 to پوائنٹ 3 تو ادھر آ جائے گا R2 مائنس R3. اسی طرح جب ہم ڈسٹینس فائنڈ کریں گے پوائنٹ 3 سے لے کر پوائنٹ 4 تک تو ادھر آ جائے گا R3 مائنس R4. تو آگے ہم کرتے ہیں. تو یہ ڈسٹینس ورک ڈن ہے پوائنٹ 1 سے لے کر پوائنٹ 2 تک, اس پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ تک. اب ہم ورک ڈن فائنڈ کرتے ہیں پوائنٹ 2 سے لے کر پوائنٹ 3 تک. تو ورک ڈن ہمارے پاس آئے گا پوائنٹ 2 سے لے کر پوائنٹ 3 تک مائنس G M اوور 1 اوور. اب آ جائے گا R2 مائنس 1 اوور R3.
اسی طرح جب ہم ورک ڈن فائنڈ کریں گے فار پوائنٹ 3 ٹو پوائنٹ 4 تو ہمارے پاس آ جائے گا مائنس جی ایم ایم اوور 1 اوور آر 3 مائنس 1 اوور آر 4. اسی طرح آگے ہم چلتے جائیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا پوائنٹ ورک ڈن فرام پوائنٹ n مائنس 1 ٹو n تک, تو وہ ہو جائے گا مائنس ایم ایم انٹو 1 اوور آر n مائنس 1 اوور آر n. تو کیا ہو رہا ہے اگر آپ اوپر دیکھیں تو جو ہمارے پاس لاسٹ ٹرم آ رہی ہے پیچھے والی ٹرم اس میں سے ایک کم ہے. اسی طرح دیکھیں اگر ہمارے پاس آر این ہے تو پیچھے والی میں سے ایک مائنس کر دیں گے تو ہمارے پاس آگے والی ویلیو سے پیچھے والی ویلیو ایک ڈیجٹ کم ہوگی. تو یہ ہمارے پاس ورک ڈن آ گیا. ہم نے چھوٹے چھوٹے پیچز بنائے تھے پوائنٹ 1 سے لے کر پوائنٹ n تک جانے کے لیے. اب ٹوٹل ورک ڈن ہم فائنڈ کرتے ہیں کہ پوائنٹ 1 سے لے کر پوائنٹ n تک جانے کے لیے ہمیں ٹوٹل ورک کتنا کرنا پڑا ہے. تو ٹوٹل ورک ہمارے پاس آ جائے گا W ٹوٹل ہم لکھ لیں گے, ہمارے پاس آ جائے گا W1 to 2 پلس W2 to 3 پلس آگے چلتا جائے گا Wn-1 to Wn. تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا. ان سب کی ویلیوز کو ہم ادھر پٹ کر کے ایڈ کر لیں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل ورک آ جائے گا جو ہم نے ورک کیا ہے پوائنٹ 1 سے لے کر پوائنٹ n تک جانے کے لیے کسی بھی باڈی کو پہنچانے کے لیے. تو وہ ہوگا W1 to 2 ہمارے پاس کیا آیا تھا مائنس جی ایم ایم اوور 1 اوور آر 1 مائنس 1 اوور آر 2. آگے ہمارے پاس آیا تھا مائنس جی ایم ایم پوائنٹ 2 سے پوائنٹ 3 تک ہمارے پاس آیا تھا 1 اوور آر 2 مائنس 1 اوور آر 3. اسی طرح آگے چلتا جائے گا. اینڈ پہ ہمارے پاس آیا تھا مائنس جی ایم ایم اوور 1 اوور آر n مائنس 1 مائنس 1 اوور آر n. تو جی ایم ایم سب میں کامن آ رہا ہے تو اسے آپ علیحدہ لکھ لیں. تو جی ایم ایم ان سب میں کامن آ رہا ہے تو ہمارے پاس آ جائے گا مائنس جی ایم ایم انٹو 1 اوور آر 1 مائنس 1 اوور آر 2 پلس 1 اوور آر 2 مائنس 1 اوور آر 3 پلس 1 اوور آر 4 آر 3 مائنس 1 اوور آر 4. اسی طرح آگے چلتا جائے گا. آگے آئے گا پلس 1 اوور آر n مائنس 1 مائنس 1 اوور آر n. تو دیکھیں ہمارے پاس جو ٹوٹل ورک ہوگا وہ آ جائے گا مائنس جی ایم ایم انٹو 1 آر 1 سے لے کر ہم نے آر n تک فائنڈ کرنا تھا مائنس 1 اوور آر n. یہ درمیان والے آپس میں کٹ جائیں گے. تو ہمارے پاس ٹوٹل ورک ڈن کیا آ گیا پوائنٹ 1 سے لے کر پوائنٹ n تک جانے کے لیے مائنس جی ایم ایم انٹو 1 اوور آر 1 مائنس 1 اوور آر n. تو اگر آپ کو یاد ہو اوپر ہم نے ڈیفینیشن میں کیا پڑھا تھا کہ پوائنٹ آف انفینٹی تک ہم نے جانا ہے. تو n ادھر ہم کیا مان لیتے ہیں پوائنٹ آف انفینٹی. سو آر n از اکول ٹو انفینٹی. تو ادھر ہم انفینٹی رکھ دیتے ہیں n کی جگہ ہم انفینٹی پٹ کرتے ہیں. تو 1 اوور انفینٹی کیا ہوتی ہے 0 مائنس جی ایم ایم انٹو آر 1 اوور آر 1 مائنس 0. تو ہمارے پاس ٹوٹل ورک آ جائے گا فرام پوائنٹ انفینٹی تک پہنچنے کے لیے ایم مائنس جی ایم ایم انٹو 1 اوور آر 1. ہمارے پاس وہ ورک ڈن ہے جو ہم کسی بھی باڈی کو پوائنٹ 1 سے لے کر انفینٹی پوائنٹ تک پہنچانے کے لیے کرتے ہیں. تو ورک ڈن اور ایبسلیوٹ پوٹینشیل انرجی اصل میں ایک ہی چیز ہے. تو ورک ڈن کو اگر ہم یو سے ریپرزینٹ کر لیں, یو کیا ہے ایبسلیوٹ پوٹینشیل انرجی, تو وہ ہو جائے گی مائنس جی ایم ایم انٹو 1 اوور ادھر آر 1 آ رہا ہے کیونکہ ہم پوائنٹ 1 کی بات کر رہے ہیں. پوائنٹ 1 سے لے کر انفینٹی پوائنٹ تک ہم نے پہنچانا تھا. تو جنرل ہم اس کا فارمولا کیا ہوگا آر 1 کی جگہ اگر ہم آر 1 اور آر 2 کے درمیان جو ایوریج ڈسٹینس تھا سینٹر آف ارتھ سے لے کر اسے ہم نے آر رکھا تھا. تو اگر ہم اسے آر ادھر رکھ دیں تو اس کی مدد سے ہم ورک ڈن فائنڈ کر سکتے ہیں کسی بھی باڈی کو انفینٹی پوائنٹ تک پہنچانے کے لیے جہاں گریویٹیشنل فیلڈ 0 ہوگی. ادھر میں یہ جو آر آ رہا ہے یہ آر 2 پوائنٹ کے درمیان ڈسٹینس ہے آر 1 اور آر 2 کے درمیان, یعنی ان دونوں کا ریڈیس ہے. تو ٹوٹل ورک ڈن کو ہم ایبسلیوٹ گریویٹیشنل پوٹینشیل بھی کہتے ہیں کیونکہ جتنا ورک ڈن ہمیں کرنا پڑتا ہے کسی بھی باڈی کو
پوائنٹ 1 سے لے کر پوائنٹ انفینٹی تک لے جانے کے لیے وہ ایکول ہوتا ہے ایبسلیوٹ پوٹینشیل انرجی کے، ایبسلیوٹ گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی کے۔ تو اگر ہم گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی کا فارمولا لکھیں ود رسپیکٹ ٹو ارتھ، یعنی زمین سے لے کر، ادھر ہم کیا کر رہے تھے پوائنٹ 1 سے لے کر، اگر ہم زمین سے لے کر انفینٹی پوائنٹ تک جانا ہے تو وہ ہم کچھ اس طرح لکھیں گے، مائنس جی ایم ایم انٹو 1/r۔ اب یہ آر کیا ہے، ادھر یہ آر ریڈیس تھا 1 اور 2 کے درمیان، تو ادھر یہ آر کس کا ریڈیس ہے، زمین کا، ارتھ کا ریڈیس ہے۔ تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا گریویٹیشنل ایبسلیوٹ گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی کا فارمولا۔ تو یہ ہمارے پاس ورک ڈن آیا پوائنٹ 1 سے لے کر پوائنٹ انفینٹی تک پہنچانے کے لیے کسی بھی باڈی کو۔ تو اگر ہم اس ورک جو ہمیں ورک کرنا پڑا ہے پوائنٹ 1 سے لے کر انفینٹی پوائنٹ تک کسی بھی باڈی کو لے جانے کے لیے، تو وہ اصل میں ہوتا ہے ایبسلیوٹ گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی کے۔ تو اسے ہم یو سے ریپرزینٹ کر لیتے ہیں، اور یو از اکول ٹو مائنس جی ایم ایم انٹو R1 کی جگہ ہم نے آر لکھ دیا ہے۔ آر کیوں لکھا ہے، کیونکہ پوائنٹ 1 اور پوائنٹ 2 کا جو ریڈیس ہے اسے ہم نے آر کہا ہے۔ تو اگر ہم یہ تو ہم بات کر رہے تھے پوائنٹ 1 سے لے کر، یعنی پوائنٹ 1 اور 2 کے ریڈیس کی بات کر رہے تھے، پوائنٹ 1 سے ہم نے انفینٹی تک جانا تھا۔ اور اگر ہم بات کریں زمین سے، اگر ہم ارتھ سے پوائنٹ آف انفینٹی تک جائیں تو پھر ہم کیا کریں گے، آر کی جگہ یہ جو آر ریڈیس ہے پوائنٹ 1 اور 2 کا، تو ادھر پھر آر جو ریڈیس ہوگا ارتھ کا ہوگا۔ یو انٹو جی ایبسلیوٹ گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی از اکول ٹو مائنس جی ایم ایم انٹو 1/r۔ یہ جو آر ہے یہ کیا ہے، ریڈیس آف ارتھ ہے۔ اوپر یہ پوائنٹ 1 اور 2 کے درمیان کی بات کر رہی تھی تو اس کا ریڈیس تھا، تو یہ آ گیا ارتھ کے لیے۔ کسی بھی باڈی کو اگر ہم زمین سے پھینکتے ہیں انفینٹی پوائنٹ تک، جو ہمیں ورک ڈن اس پہ کرنا پڑتا ہے لے جانے کے لیے کہ جدھر گریویٹیشنل فیلڈ زیرو ہوگی، اس کے لیے ہم یہ فارمولا یوز کریں گے کہ وہ ورک ڈن ہمارے پاس آ جائے گا، یا ایبسلیوٹ گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی ہم فائنڈ کر سکتے ہیں۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest